Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दज्जाल क्यों पैदा हुआ और अल्लाह उसको क्यों ज़ाहिर करेगा, वो कहाँ कैद है और कब निकलेगा। दज्जाल के बारे में पूरी जानकारी। फ्रेंड्स, हर मुसलमान के लिए ये जानना ज़रूरी है कि दज्जाल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दज्जाल कहाँ पैदा हुआ, दज्जाल का ताल्लुक़ किस घराने से था, दज्जाल का गोद अल्लाह तबारक व तआला क्यों फरमाएगा, दज्जाल किस मुल्क से ज़ाहिर होगा, दज्जाल किस मुल्क से ज़ाहिर होगा, दज्जाल इस वक्त कहाँ कैद है और कब निकलेगा, इसका साथ कौन देगा, इलाज इस दुनिया पर कितना अरसा रहेगा, दज्जाल का फितना किस तरह का होगा और दज्जाल का असल नाम क्या था और दज्जाल ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि इसको दज्जाल बना दिया गया और दज्जाल का हुलिया क्या होगा और दज्जाल की ऐसी कौन सी निशानियाँ होंगी कि जिनको देखकर हर मुसलमान ने ये जान सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कि ये दज्जाल है। और जो लोग दज्जाल का ज़माना पाएंगे उनके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था और हम अपने आप को फितने दज्जाल से किस तरह महफूज रख सकते हैं और दज्जाल को कौन कत्ल करेगा और दज्जाल मुसलमान दज्जाल के ख़िलाफ़ जिहाद करोगे, उनके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बिशारत की है। फ्रेंड्स, ये सब दोस्तों मुसलमानों को जानने की ज़रूरत है। दज्जाल के ख़िलाफ़ बहुत सी बातें हैं और बहुत सी सोशल मीडिया पर आपने वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आप ये वीडियोस देखना, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मत मोहम्मदी का आखिरी जिहाद होगा और इसके बाद जिहाद ख़त्म हो जाएगा और दज्जाल मक्का मुनव्वरा और मदीना मुनव्वरा में क्यों दाखिल ना हो सकेगा। नाज़रीन हज़रत, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जानना हर मुसलमान को बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आज इस वीडियो के अंदर हम आपको दज्जाल से मुताल्लिक़ सारी मालूमात देंगे और हम ये वीडियो दावे के साथ कहते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको दज्जाल से मुताल्लिक़ किसी भी किस्म का सवाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बयान करते हैं कि दज्जाल किस शहर से निकलेगा। इब्ने माजा की रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ने हमें आगाह फरमाया, दज्जाल मशरिक़ की सरज़मीन से निकलेगा जिसका नाम खरासान है और चमड़ा भारी डालों जैसे चेहरे वाले लोग इसके साथ होंगे। और हज़रत इमाम अहमद ने रिवायत किया है कि हज़रत शह बिन समा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, दज्जाल जाहिल नहीं होगा मगर उस वक्त जब लोग इसे बिल्कुल भूल चुके होंगे, हत्ता कि इम्मे मस्जिद मुनव्वरा पर इसका जिक्र करना छोड़ देंगे। हर मुसलमान शौक़ की रिवायत है कि हज़रत हसना रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल का लोगों के सामने निकलने का पहला सबब इसका गुस्सा होगा जो इसे गज़बनाक बना देगा। यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं दज्जाल इस वक्त कहाँ कैद है। सुने, अभी दाऊद की रिवायत है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत है कि एक रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के लिए देर से तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे तमीमदारी एक
عیسائی عالم جو بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کی باتوں نے روک لیا تھا، جو عمر سے کہہ رہے تھے۔ تمیم نے ایک آمیتی آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سندر کی کسی سرے پر کشتی سے سمندری طوفان میں پھنس جانے کی وجہ سے پہنچ گیا، جہاں اسے ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ اس آدمی نے اس عورت سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں دجال کی جاسوس ہوں، تو ذرا اس محل کی طرف آ۔ میں اس محل میں چلا گیا، وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا اور سلاخوں میں جکڑا ہوا تھا اور زمین آسمان کے درمیان اچھل کود کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، میں دجال ہوں۔ پھر دجال نے پوچھا، کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، ہاں۔ دجال نے پوچھا، لوگوں نے اس کی ہدایت کی ہے کہ نافرمانی؟ اس آدمی نے کہا کہ لوگوں نے اس کی ہدایت کی ہے۔ دجال نے کہا، یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے۔ پھر فرمایا، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے۔ پھر آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں دجال کا اصل نام کیا تھا، اس کا تعلق کس گھرانے سے تھا اور اس نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ اس کو دجال بنا دیا گیا تھا۔ مسلم شریف میں کی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابن سعید نے مجھ سے کچھ باتیں کی جن کی وجہ سے مجھے اسے بری کہنے میں شرم محسوس ہوئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی کہ میں دجال نہیں، لیکن اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہو گیا ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور میری اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کا مکہ میں داخل ہونا حرام کیا ہے، اور میں نے تو حج کیا۔ وہ ایسی باتیں کرتا رہا، قریب تھا میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا، واللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں دجال اس وقت کہاں ہے، اس کے ماں باپ کو پہچانتا ہوں۔ لوگوں نے ابن شاہد سے پوچھا، مجھے پسند ہے کہ تو دجال ہو۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اگر مجھے بنایا گیا تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔ اور امام مسلم ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارا گزر بچوں سے ہوا جن میں ابن زیاد بھی تھا۔ امام بچے بھاگ گئے لیکن ابن زیاد بیٹھا رہا۔ اب رضی اللہ عنہ کو یہ بات بری لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ غبار اولاد ہو، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں؟ وہ
تو بولا نہیں، اور یہ کہہ کر وہ کافر ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ مسلمان تھا۔ پھر ابن زیاد کہنے لگا، تو یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گستاخی کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں۔ مجھے عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اس وجہ سے کہا تھا کیونکہ دجال نے اس وقت محدت ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر یہ وہی ہے جس کا تجھے شک ہے، یعنی کہ دجال ہے، تو پھر تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اور ہے تو اسے قتل کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اہل علم کی تحقیق کے مطابق ابن زیاد ہی وہ دجال ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے کسی جزیرے کے باندھ رکھا ہے، اور قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا۔ اگرچہ وہ مدینے میں پیدا ہوا اور مکہ مکرمہ میں اس نے حج کیا، لیکن جب وہ فتنہ پیدا کرنے لگا، ظاہر ہوگا، یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے قیامت میں ظاہر کرے گا، تو وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور نہ ہی مدینہ منورہ میں داخل ہو سکے گا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علاج مدینہ منورہ میں پیدا ہوا، یعنی کہ دجال، اور اس کا تعلق ایک یہودی خاندان سے تھا۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا اور مدت ہو گیا۔ چنانچہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دجال بنا دیا گیا، اور جب لوگوں نے اسے پوچھا کہ کیا تو دجال بنانا پسند کرتا ہے، تو اس نے خود ہی کہا تھا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اسے ناپسند نہیں کروں گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن زیاد کو دجال بنا دیا۔ پیارے دوستو، آئیے اب آپ کو دجال کے حلیے کے متعلق بتاتے ہیں۔ دوستو، دجال کے حلیے کے متعلق بتاتے ہیں۔ دوستو، دجال ایک آنکھ کانی اور اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے، رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا۔ دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات ارشاد فرمائی کہ کافر کا لفظ ہر مسلمان پڑھ سکے گا، خواہ کو پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کا ساتھ جہنم اور جہنمی ہوگی، خبردار اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ دجال کا فتنہ کس طرح کا ہوگا۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کیا میں تمہیں
دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو۔ وہ یہ بات ہے کہ دجال کانا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے گا جسے وہ جنت کہے گا، دراصل وہ جہنمی ہوگی، اور جسے وہ جہنمی کہے گا دراصل وہ جنت ہوں گی۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگی۔ خبردار اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دینا۔ پیارے دوستو، دجال کے حکم سے آسمان نے بارش برسے گی، زمین سے گھاس اور اناج وغیرہ اگے گا، جیسا دجال کہے گا ویسا ہوگا۔ جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے اور دجال لوگوں کو مارے گا بھی اور مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ دوستو ناظرین، یہ دجال کا فتنہ ہے، اس قدر شدید ہوگا کہ بہت سارے لوگ دجال کے پیروکار ہو جائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہ اس طرح کے شعبدے دکھائے گا کہ جن کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دوستو، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ کس قدر شدید ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کیوں فرمائے گا؟ موقین نہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے دجال کو بعض کاموں کی قدرت دے گا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا ہے۔ لہٰذا دجال کے ان کاموں سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے پاس واقعی خدا اختیار ہوں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو اپنی کانی آنکھ کو ہی درست کر لیتا یا دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا لفظ کافر ہی مٹھا لیتا۔ دجال کا وقت لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جان سکے گا کہ کون اللہ و تبارک تعالیٰ پر صدقے دل سے ایمان لاتا ہے اور کامیاب رہتا ہے، اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ کر دجال پر ایمان لاتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ جان سکے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے۔ پیارے دوستو، ظہور دجال کے بعد کسی کا بھی ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایک شخص کو ایمان لانا فائدہ نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ نمبر 1، سورج کی مغرب سے تعلق ہونا۔ نمبر 2، دجال کا ظاہر ہونا۔ نمبر 3، تبالغ آندھا کا نکلنا۔ اس سے مسلم شریف نے روایت کیا ہے کہ حضرت حسنان بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے فتنے دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ پیارے دوستوں، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ جو لوگ دجال کا زمانہ پائے تو ان کے لیے کیا کرنے کا حکم دیا۔ دجال کا زمانہ پانے والے لوگوں کو دجال کا آمنا سامنا کرنے سے حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے۔ اللہ کی قسم، جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے۔ جو صبح کی چیزیں سے دیکھ کر بھیجا گیا ہے، انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ اور حضرت امیم شارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ حضرت امیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روز عرب مسلمان کہاں ہوں گے؟ کیا وہ مقابلہ نہیں کریں گے؟ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس روز تعداد میں ہم کم ہوں گے۔ دوستو، دجال اس قدر عالمگیر ہوگا کہ مکہ منورہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک اور شہر اس کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سکے سوائے مکہ اور مدینہ منورہ کے۔ فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صاف بندے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال مدینہ منورہ کی سنگلا زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور مسافر ڈر جائیں گے، دجال کے پاس چلے جائیں گے اور اس کے پیروکار ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ دجال اس دنیا پر کتنے عرصے رہے گا۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، دجال کتنی مدت تک زمین پر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 روز، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا روز ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد 37 روز تمہارے شبہ روز کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن کی 5 نمازیں ہی کافی ہوں گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آپ نے روز شب کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ پیارے دوستوں، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کون لوگ دجال کا ساتھ دیں گے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے ظاہر ہوگا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ بہت سی قومیں اس کے ہاتھ ہوں گی جن کے چہرے چمڑا لنگے ڈالوں جیسی طرح ہوں گے۔ اسے تنجیم شریف میں روایت کیا ہے، محدثین سے کہتے ہیں کہ مکمل ہے، چوڑے چہرے والے اقوام سے مروت روپ چین، جاپان، فلپائن اور کوریا وغیرہ کے اقوام مراد ہو گئے۔ کافر اور منافق بھی دجال کا ساتھ دیں گے۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ دجال کو کون قتل کرے گا۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا تو دمشق کے مشرق کے حصے میں مسجد کے سفید مینارے کے بعد آپ کے دونوں ہاتھ کو فرشتوں کے کندھے پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے جیسے ابھی غسل کیا ہو۔ جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کی موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کے بالوں سے جھلکتے نظر آئیں گے۔ ان کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہیں پہنچیں گی۔ آسمان سے نازل ہونے کے بعد حضرت امام رضی اللہ عنہ دجال کو تلاش کریں گے اور لد کے مکان پر اسے قتل کریں گے۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو ہم بتاتے ہیں چلیں کہ آج کل لد کے مقام پر اسرائیل کی ہوائی اڈہ ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ دجال ابو ہریرہ رضی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمان کو نماز پڑھائیں گے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے ہیں تب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے گھس گل کر مر جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائے گا۔ دوستو، سب سے بڑھ کر مزے کی بات یہ ہے کہ دجال کے خلاف جہاد میں ایک بھی یہودی زندہ نہیں بچے گا، حتیٰ کہ کسی پتھر یا درخت کے آڑ میں کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت پکارے گا، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، جس میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ حالانکہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر یا درخت بھولے گا، مسلمان، اللہ کے بندے ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درخواست ہے کہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ دوستوں، یہ یاد رہے، ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف عام پایا جاتا ہے۔ یہودی اسے اپنا قومی درخت سمجھاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ جو لوگ دجال کے خلاف جہاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا بشارت عطا فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کردہ مسلمان حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سے محفوظ فرمائے گا۔ ایک جماعت وہ جو کافروں کے خلاف جہاد کرے گا، اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گی۔ اسے امام نسائی سے روایت کیا ہے کہ اور امت محمدیہ کا آخری مرکز دجال ہے کے خلاف جہاد ہوگا، اس کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم نے فرمایا، میری امت سے ایک جماعت حق کی خاطر ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی اور غالب رہے گی۔ اس پر جو اس نے یعنی مسلمانوں کو دشمنی رکھے گا، میری امت کا آخری گروہ مسیحی دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ پیارے دوستوں، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ایسی کون سی دعا ہے جس کو پڑھنے سے ہم اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ حضرت امہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، مسیح دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، گناہوں اور قرض سے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیت یاد کر لی، وہ فتنے دجال سے بچ لیا جائے گا۔ دجال تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو فتنے دجال سے محفوظ رکھیں، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پیارے دوستوں، اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز دوستوں ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا، بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جب تک اپنا خیال رکھنا، ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔